खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ फजल टेलीविज़न के लिए, खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। खुदा के ज़ूर में दुआ गो हूँ कि खुदा इसी तरह अपने खादम को और खादमा को दुनिया की तूलो अर्ज़ के अंदर इस्तेमाल करे। मेरा नाम सुनील कादिर है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली से है, जिसके फाउंडर और चेयरमैन जो है वो बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक दफ़ा फिर खुदावंद ने मुमकिन किया कि खुदा के कलाम की ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। उसका कलाम आज भी जिंदगियों को, सोचों को, ख्यालात को तब्दील करता है। दोधारी तलवार से भी तेज, बंद बंद, नस नस, गोश पोश, शरियानों में से गुजर कर जाता है। जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। किताब पुरानी है, जिंदगियां नई बना देती है। किताब कदीम है लेकिन बंदे नए बना देती है। हालेलुया। ये वो किताब है जिसने मुझे तब्दील किया है। ये वो कलाम है जो आज भी नस्लों, कौमों, उम्मतों, कबीलों को बदलने का सबब ठहर रहा है। आज भी हम बाइबल मुकद्दस में से जिस मौजू के ताल्लुक से हम सीखेंगे, जानेंगे, माय राइट्स इन क्राइस्ट, मसीह में मेरे और आपके हकूक क्या हैं। आज चंद बातें कि जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो क्या कुछ हमारे राइट्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, या क्या कुछ हकूक जो है वो हमें मसीह यीशु में आने में मिलते हैं। क्योंकि लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, वो अपने तौर पर सोचते हैं, अपने तौर के मुताबिक ही वो मसीह को उस तरह से समझते और जानते हैं। लेकिन जिस तरह से लेट्स सपोज मैं अब पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान का शहरी होते हुए मेरे कुछ राइट्स हैं, मेरे कुछ हकूक हैं, और जब मैं उन हकूक को, उनका इस्तेमाल सही तरह से करूँगा, यकीनन मैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय भी करूँगा और मेरी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बाअसर और अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं उस तरह से जो राइट्स, मेरे हकूक है, उनको इस्तेमाल में नहीं लाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी जिस तरह से मैं गुजारना चाहता हूँ वो उस तरह से नहीं गुजारी जाएगी। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे इस मुल्क में रहते हुए बतौर शहरी क्या राइट्स हैं। इसी तरह हम जो आसमानी शहरी हैं, मसीह यीशु के वसीला से, अगर हमें मालूम नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे क्या हकूक हैं, तो फिर हम भी उन तरह के लोगों के तरह अपनी ज़िंदगी को जिएंगे जो सिर्फ नामी मसीही हैं। मैंने क्या कहा? जो नामी मसीही हैं, जो सिर्फ नाम के मसीही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम सीखेंगे कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं, उसमें आ जाते हैं, तो फिर उनको क्या कुछ जो है वो मिलता है, हासिल होता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। और ऐसा शख्स जब खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है और ये अच्छा इकरार करता है अपनी ज़ुबान से कि यीशु मेरा खुदावंद है और खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो खुदा का रूह कुदुस है, जब वो काम करता है तो फिर वो सोच को बदलता है, ख्यालात को बदलता है, उसके रहन सहन के अंदर तब्दीली आ जाती है। देखने वाले लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं कि ये शख्स, अरे भाई इसको क्या हो गया है, ये तो इसकी ज़िंदगी तो जो थी वो तो बड़ी गुनाह में थी। ये तो पहले शराब पीने वाला था, सिगरेट नोशी करने वाला था, गाली गलोच करने वाला था, लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। अब इसको क्या हो गया है, ऐसा क्या काम इसकी ज़िंदगी के अंदर हुआ है। जब आप इस बात को जाहिर करेंगे, लोगों के सामने इस बात का इकरार करेंगे कि मेरी मुलाकात जो है वो यीशु मसीह से हो गई है, क्योंकि जिसकी मुलाकात फिर यीशु मसीह से हो जाती है, यीशु फिर उसको साउल से निकाल कर पालूस बना देता है। हालेलुया। फिर वो ये कहता है कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह
مجھ میں زندہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم جو آسمانی شہری ہیں، جب واقعی میں ہم اپنی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح کو لے آتے ہیں، قبول کرتے ہیں اس کو، تو یقیناً پھر ہمیں کچھ حقوق ملتے ہیں، ہمارے کچھ رائٹس بنتے ہیں، جن کو ہم بطور آسمانی شہری ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ بھی، سیکھیں گے بھی کہ کیا کچھ رائٹس ہمیں جو ہے وہ یسوع مسیح میں آنے کے بعد ملتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں، تو پہلا جو رائٹس ہمیں ملتا ہے یہاں پر لگا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اب کوئی ایسا شخص جو ابھی تک نیا مخلوق نہیں ہے، تو جب وہ اس لفظ کو سنے گا نیا مخلوق، تو وہ تو یہ سوچے گا کہ میں تو پہلے ہی مخلوق ہوں، یہ نیا مخلوق کیا ہے؟ کیا میرا رنگ جو ہے کالا ہے، کیا یہ سفید ہو جائے گا؟ یا میرے جو کپڑے شپڑے ہیں جو وہ بڑے صاف ستھرے ہو جائیں گے؟ کیسے وہ جانے گا کہ وہ نیا مخلوق ہے؟ جب آپ کی زندگی سے، آپ کے رویے سے، آپ کے بولنے چالنے سے، جب آپ کے کردار سے، آپ کے ملنے سے، آپ کی باتوں سے جب مسیح نظر آئے گا، تو پھر وہ اس بات کو جان لے گا کہ یہ واقعی ہی نیا مسیح ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں، یہ میں آنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ ان کرائسٹ، مسیح میں اگر آپ آ جاتے ہیں اور اگر آپ کا فیصلہ اچھا ہے، اقرار اچھا ہے، تو خدا بھی پھر جو ہے وہ مہر کر دیتا اس پر۔ ذات الہی کے اندر جو ہے خدا ایسے لوگوں کو شریک کر لیتا ہے جو اس کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لے آتے ہیں، خواہ پھر ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی قبیلہ سے ہے، پھر وہ جب اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر وہ نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی بیسیکلی سوچ ہے، رویہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اگر وہ سگریٹ پینے والا ہے تو وہ سگریٹ چھوڑ دے گا، اگر شراب پینے والا ہے تو وہ شراب پینا چھوڑ دے گا، اگر بدکار ہے، اگر حرام کار ہے، تو جب اس کی زندگی کے اندر یسوع مسیح اتر آئے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ مسیح میں ہیں یا مسیح سے باہر ہیں؟ اگر تم میں ہیں تو پھر تو زندگی کے وارث بن جائیں گے، اگر اس سے باہر ہے تو پھر موت کے وارث بن جائیں گے۔ دو باتیں ہیں، بڑی صاف سادہ سی باتیں ہیں، یا تو موت ہے یا زندگی۔ خادم پر بھی غور کیا جائے تو خادم بھی 2 چیزیں بانٹتا ہے، یا وہ زندگی بانٹے گا یا وہ موت بانٹے گا۔ اگر تو آپ مسیح میں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ نئے مخلوق ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جو کچھ آپ کی پرانی انسانیت ہے، لوگ جو آپ کو بظاہری طور پر، آپ کے باہر سے آپ کو دیکھتے ہیں اور اس کا اپنے اوپینینز دیتے ہیں، اپنے طور پر آپ کے بارے میں بولتے ہیں، جب آپ کی زندگی کے اندر باطنی طور پر انرلی جب کام ہوگا، مسیح آئے گا، تو ان کے دیکھنے کا، ان کے سوچنے کا رویہ جو ہے آپ کے لیے وہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ پرانی چیزیں جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ جاتی رہے گی۔ پرانی انسانیت جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اگر ہم بپتسمہ کی صرف چند باتوں پر ہی غور کریں تو آپ اس کو غور کر سکتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنی پرانی انسانیت جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، پرانے جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں اس سے چھٹکارا کرتے ہیں۔ یہ ایک پبلکلی اناؤنسمنٹ ہے کہ لوگ کیسے جانے کیا واقعی ہی مسیح میں آ گئے ہیں، کیونکہ شاگرد یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع کے نام سے بپتسمہ لیا، ہم نے اس کو پہن لیا، ہم اس میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، کوئی بیٹا، نوجوان ہے، بیٹی ہے، اس کی مائنڈ کے اندر یہ کوشچن ہے کہ ابھی ایک پانی سے اندر جانے میں اور باہر آنے میں کون سی انسانیت بدل جاتی ہے؟ اس کے اندر ایک بھید ہے، مکاشفہ ہے کہ جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، خدا ہمیں بھی جلائے گا۔ اور وہ جو پرانی انسانیت ہے انسان کی، وہ اس میں دفن ہوتی ہے، اور جب ہم باہر آتے ہیں تو پھر نئی زندگی، نئے مخلوق بن کر، نئی انسانیت کے ساتھ پھر ہماری زندگی میں ایک نیا تجربہ آ جاتا ہے، اور اس تجربے کا
होता क्या है कि जिस तरह से जब कोई नया बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं ऐसी तो कार में खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि आज हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, वो बड़ी खूबसूरत है। इसी तरह जब कोई मसीह यीशु में आता है तो फिर ना सिर्फ ज़मीनी तौर पर बल्कि आसमान पर, हालेलुया, आसमान पर जो है फिर लाखों करोबीम फरिश्तगान जो है वो एक बड़ी शादमानी करते हैं, हालेलुया, क्योंकि मसीह यीशु में आप आ जाते हैं, आप ज़ाते इलाही के अंदर शरीक हो जाते हैं। सो उसमें आना बहुत ज़रूरी है। पहला राइट जो हमें मिलता है मसीह यीशु में वो है हम नए मखलूक बन जाते हैं। अगर दूसरे राइट्स पर हम गौर करें, मसीह यीशु में हम रास्तबाज बनते हैं। बहुत सारे लोग अपने कामों से अपनी रास्तबाजी को जाहिर करना चाहते हैं, ऐसे से काम करेंगे कि ताकि लोग ये इस बात को जाने कि हम रास्तबाज हैं। लेकिन बाइबल जो है उसके ताल्लुक से हमें सीखने और जानने की जरूरत है। जब इसी बाब की 21वीं आयत पर हम गौर करेंगे तो बाइबल में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को किसको, यानी यीशु मसीह को, उसी को उसने मेरे वास्ते और आपके वास्ते, मेरे और आपके वास्ते क्या किया, गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें से, किस में से, मसीह में, हालेलुया, मसीह में होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। सो मेरे अजीजों, हम अपने कामों से रास्तबाज नहीं बनते, हम मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं, क्योंकि वो गुनाह जो हमारे गुनाह थे, जो प्याला हम पीने को थे गजब का, वो खुदा के बेटे यीशु अल मसीह ने पिया और उस खुदा के गजब को ठंडा किया, ताकि वो हमारे लिए फिर गुनाह बना और खुदा की निगाह के अंदर फिर ये रास्तबाजी गिना गया कि जैसे मसीह यीशु मसीह जो है वो रास्तबाज है। जब हम उसमें आ जाते हैं तो हम क्या बनते हैं, रास्तबाज बन जाते हैं। ऐसे लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है अच्छे काम करते हैं और उसके साथ बुराई का भी काम करते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो कहलाता जिंदा है लेकिन क्या है, मुर्दा है। तो हमने मुर्दा हालत में नहीं निकलना रहना, हमने बल्कि जिंदगी की हालत में आना है, क्योंकि जो हमारे अंदर आ जाता है मसीह, यानी उसमें जिंदगी है, और वो जिंदगी आदमियों का नूर है, वो नूर बनकर इस दुनिया में आया। तीसरे राइट पर अगर गौर किया जाए तो वह है, मैं बाबरकत हूं। मैं क्या हूं, बाबरकत हूं। और ये सब कुछ हमें किसके वसीला से मिलता है, ये हमें मसीह यीशु के वसीला से ही मिलता है। अगर हम इसके लिए इफिसियों का खत उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत को देखें, मैं क्या हूं, बाबरकत हूं, और लिखा है यहां पर कुछ यूं, चुनाचे हमें मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत जो है वो बख्शी गई है, ताकि उसने जो बनाए आलम से पेशतर हमें चुन लिया, मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। ये मसीह यीशु का पर्पस और प्लान है कि जब हम उसमें आ जाते हैं तो वो जो रूहानी बरकत है, जब अगर इब्राहिम पर गौर करें तो खुदा ने जब इब्राहिम को चुना तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरी हजूरी में चल और क्या बन, बाइसे बरकत बन। हम बाइसे बरकत होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन जब हम मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो ये हमारे लिए एक तीसरा राइट है जो हमें मसीह यीशु में फिर मिल जाता है। हम क्या है, बाइसे बरकत होने के लिए बुलाए गए हैं, और हम बाइसे बरकत, और हर एक रूहानी बरकत हमें बख्शी गई है, मिलेगी नहीं, बनाए आलम से पेशतर ही ये सब कुछ मेरे और आपके लिए खुदा ने बंदोबस्त कर दिया है कि जो कुछ मसीह में आ जाएगा उसको फिर क्या कुछ खुदा की तरफ से जो है वो मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि हम लोग बतौर मसीही इसका अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं या देख सकते हैं या लगाते हैं
کہ جب ہم ایسے لوگوں کو جو نامی مسیحی ہیں ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ بڑی لگژری لائف جی رہے ہیں، بڑا اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور ایسا شخص جو مسیح میں آ جاتا ہے اور زندگی کو گزارتا ہے، پھر وہ سوچ میں آ جاتا ہے کہ کیا میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا؟ اور جب لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے والوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، ان کے پاس یہ برکتیں کہاں سے آ گئی۔ لیکن کلام یہاں پر کچھ اور بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ برکتیں تو پہلے سے ہی تمہارے لیے رکھ دی گئی ہیں، تمہیں بخش دی گئی ہیں، اس لیے ہمیں اس بات سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ روپیہ پیسہ یہ برکتیں کیوں ان کے پاس ہے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے بطور مسیحی۔ اگر کوئی نامی مسیحی ہے اس کے پاس ہے تو ہم تو جو مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بڑی بابرکت بات ہے کہ ہم نے کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بننا بلکہ پیسے برکت بننا ہے۔ چوتھی بات پر اگر غور کریں، جو چوتھا رائٹ ہمیں مسیح یسوع میں آ کر ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آزاد ہیں، ہمیں آزادی کا روح بھی دیا گیا ہے تاکہ ہم دلیری سے اس کی منادی بھی کر سکیں، دلیری سے اس کا نام بھی لے سکیں۔ ہم کیا ہے؟ ہم آزاد ہیں، اور اس بات کو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نہ لے کر آئیں کہ بہت سارے سے لوگوں کو آپ کا تجربہ بھی رہا ہوگا، آپ نے کہتے بھی سنا ہوگا کہ پاس صاحب یا خادم، جو بھی خدا کے خادم کے ساتھ وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، دل لگتا ہے کسی نے وہ جادو کر دیتا ہے، کوئی ہم پر کوئی ایسا کالا علم کر دیا ہے، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بدرو گرفتہ ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ مسیح یسوع نے دے دیا ہے۔ ہم آزاد کیے نہیں جا رہے، آزاد ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ کیا ہم مسیح میں ہیں یا مسیح سے باہر ہیں؟ کیونکہ اگر اس نے اب تک ہمارا فدیہ کفارہ نہ دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح سے پھر کام کرتا جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر مسیح ہے یا آج بھی آپ نے اس دروازہ کو کھول رکھا ہے جس کے باہر جو ہے وہ ابلیس دبکا بیٹھا ہے کہ کب وہ داخل ہو اور کس کو پھر پھاڑ کھائے۔ میرے عزیزو، اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا ہے۔ اس بات کو بڑے واضح طور پر دیکھیں اور جانیں۔ اور اگر 5ویں رائٹ کو ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ میں امیر ہوں، آئی ایم رچ۔ اور اس کے لیے اگر آپ میرے ساتھ نکالیے گا 2 کرنتھیوں اس کا 8 باب اور اس کی 9ویں آیت، 8 باب اور اس کی 9ویں آیت، اور بائبل مقدس کے اندر کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب، کس کی؟ مسیح کی غریبی کے سبب کیا ہو؟ دولت مند ہو جاؤ۔ We all are rich۔ اور یہ اس کے فضل سے، اس کے رحم سے ہم پر ہوا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہم امیر ہونے کے لیے خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، اس لیے ہم نے اس غربت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا نہیں ہے۔ اور اگلا جو پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، 6واں پوائنٹ جو ہے، یسوع کے وسیلہ سے ہم کیا ہے؟ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور اگر یسوع ہمارا بادشاہ ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ سب کا ایمان ہوگا کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہے
تو پھر اس کے وسیلہ سے جو خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں ان کی لائف پر کیسی ہونی چاہیے، ان کی زندگی پر کیسی ہونی چاہیے. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ اگر ہم ملک پاکستان کے اندر رہتے تو ہم غریب رہنے کے لیے نہیں یہاں پر رہ رہے. بہت سارے لوگ اپنی جو پیدائش کا اور اپنے فیوچر اور ڈیسٹینیشن کا تعین جو ہے وہ اس بات سے کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم امریکہ پیدا ہوتے، انگلینڈ کینیڈا پیدا ہوتے، تمہاری لائف سٹائل فرق ہونا تھا. بھائی آپ کہیں پر بھی پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ غریب ہو سکتے ہیں، غربت کے اندر ہو سکتے ہیں، لاچار ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو وہ حقیقی اطمینان، آزادی، تحفظ، جو محبت، پیار، یونٹی، یگانگت جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ہوگا. آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں گے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم غریب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اور اس بات سے بھی باہر نکلیں کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو جیلس نہ ہوا کریں. یہ بھی ایک اسپرٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو ذات کریں. اگر اگلے پوائنٹ پر غور کریں تو وہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے، وہ ہے ہم پاک ہیں. پہلا پطرس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، ہمارا بلاوا بھی آسمانی ہے، تم جو سب آسمانی بلاوے میں شریک ہو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے چال چلن میں پاک بنو. کیونکہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسیح یسوع میں آ کر اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ پاک بنانا. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ رائٹ ہے، حقوق ہے. اب ہم نے گناہ سے دور رہنا ہے، بدی سے دور رہنا ہے اور اپنے آپ کو مسیح یسوع کے کردار، اس کے قد کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے جانا ہے. ویسے گزارنا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اگر وہ دوسروں سے میل ملاپ، محبت، پیار، یونٹی، یگانگت رکھتا تھا تو میرا اور آپ کا فرض بھی یہی ہے. اور اگر اگلے پوائنٹ پر غور کریں تو یسوع کے وسیلہ ہی سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے، نہ تھا نہ کوئی ہوگا، کیونکہ صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے، جس میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. کیونکہ اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. آخری بات کروں گا، 9واں پوائنٹ، اسی کے وسیلہ سے ہم ابدی وارث بنتے ہیں. جیسے خدا باپ نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا اور آخر میں بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا اور اسی کو تمام چیزوں کا وارث ٹھہرایا. جیسے وہ وارث ہے، ابراہیم کے وعدہ جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی ہے. مسیح یسوع کے وسیلہ سے بھی ہم سب ان چیزوں کا وارث ہیں اور ایسی چیزوں کے وارث ہیں جن کو آج ہم تلاش کر رہے ہیں. وہ میرے اور آپ کے لیے پہلے سے ہی اس نے بنائے عالم سے پیشتر جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے رائٹس کو جانیں کہ میرے اور آپ کے رائٹس کے ہیں مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے. جب آپ اپنے رائٹس کو جان لیں گے مسیح یسوع میں تو آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. آپ کی سوچیں، خیالات تبدیل ہو جائیں گے اور اسی تبدیلی کو جو ہے وہ توبہ کہتے ہیں، چینج یور مائنڈ. بیسیکلی جب آپ پہلے آپ کی زندگی خدا کے خلاف تھی، اب کیا ہے؟ اب آپ خدا کے ساتھ مل کر اس کے حکموں پر خوب مسرور ہوتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی باعث برکت بنے گی. سو میرے عزیزو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور اپنی زندگی میں لیجیے گا کہ مسیح یسوع میں میرے اور آپ کے کیا رائٹس ہیں. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کا لائف سٹائل، آپ کا ہر ایک جو رہن سہن ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور وہ سب کچھ جس کی آپ سٹرگل کر رہے ہیں ابھی سے، وہ پہلے سے خدا نے آپ کے لیے کر رکھا ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آنکھوں کو بند کریں گے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. اے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور اسی کے وسیلہ سے میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں
اے خداوند تیرے بیٹے یسوع المسیح کے لیے جس کے خون کے وسیلہ سے ہم مول لیے گئے ہیں، خریدے گئے ہیں، تو نے ہمیں کوڑے سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا ہے، ہم اے خداوند دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گئے ہیں۔ اے خداوند یہ تیرا فضل اور رحم ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اے خداوند تیرے بیٹے نے ہمارے لیے فدیہ نذرانہ اور کفارہ دیا ہے، قربانی دی ہے، جس کا اے خداوند ہم جب تک اس زمین پر ہیں اس کا اے خداوند منادی کریں گے اور اس کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے خداوند، ان کی سوچیں، ان کے خیالات کو تبدیل کر، تاکہ اے خداوند وہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے باعث سے برکت بنے، تاکہ وہ جانے کہ اے خداوند جو تجھ میں آ جاتا ہے وہ ذات الہی کے اندر شریک ہو جاتا ہے اور وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنتا ہے، وہی تیرا اے خداوندہ چنا ہوا وسیلہ بنتا ہے، اور تو ہی ایسے لوگوں کو پھر استعمال کرتا ہے۔ خداوند میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے، خاص طور پر فضل ٹیلی ویژن کے لیے، خدا کے خادمین کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی، تیرا رحم اور فضل چاہتا ہوں کہ اسی طرح تیرے لوگ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے رہیں، مسیح یسوع کے نام سے اور اسی کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔